अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम हरफराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम हरफराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान साहब अपनी निजी मसरूफियात की वजह से इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर तो जो हो रहा है सो हो रहा है, पाकिस्तान की सरहदों पर क्या हो रहा है यह बहस तलब बात है। ईरान ने पाकिस्तान को छुपे अल्फाज में यानी दबे अल्फाज में धमकी दी है कि दहशतगर्द जहां भी पाकिस्तान में मौजूद होंगे उन्हें टारगेट किया जाएगा और फौज उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जबकि अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान से जंग के कोई इम्कानात नहीं है। और अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के 16 अफसरान ने बॉर्डर पर यानी सरहद पर ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में औरिया साहब से इसी पर बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान की सरहदों पर क्या हो रहा है। औरिया साहब, पाकिस्तान की सरहदों पर क्या हो रहा है सर? देखिए, 1980 के बाद जिस वक्त रूस अफगानिस्तान में दाखिल हुआ है तो मैं उस इलाके में बलूचिस्तान में था और ये दो सरहदें जिनको गर्म सरहदें कहा जाता है, एक चमन, मैं वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूं, और चागी का इलाका जो ईरान के साथ मिलता है और अफगानिस्तान के साथ मिलता है, वहां पर मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूं। आप अंदाजा करें कि ये लोग जो आज कह रहे हैं कि ये लोग अफगान जो है हमारे दुश्मन हो गए, आपको अंदाजा नहीं है कि उस वक्त हर रोज कम कम कोयटा शहर के अंदर एक धमाका जरूर होता था और चमन में धमाके होते थे और बाकी शहरों के अंदर भी धमाके होते थे। खुसूसन वो जो पश्तून इलाके हैं उनके अंदर तो ये बहुत कुछ होता था। उस वक्त यही अफगान थे जो आके करते थे और यही लोग थे जो करते थे। ये अफगान वो हैं कि जो खालिसतन या तो रूस के साथ थे, जैसे रशीद दोस्तम की फौज है, या वो अब्दुल्ला और ये लोग जो थे जो ताजक और उज़्बेक और खुसूसन हिज़्ब वहदत के लोग जो थे जिनको ईरान उस वक्त स्पॉन्सर कर रहा था उस जमाने के अंदर। आप हैरान होंगे कि अब ये बात कहते हैं कि जनाब आपने अफगानिस्तान के अफगानों को पाला और वो लोग जो है हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये वही ग्रुप है, खा वो अशरफ गनी की सूरत हाल में हो, खा वो अब्दुल्ला की सूरत हाल में हो, खा वो रशीद दोस्तम की सूरत हाल में हो, ये वही ग्रुप है कि जो पाकिस्तान के ऊपर आज से 30 साल पहले भी पाकिस्तान पे हमलावर था और आज भी है। और ये पाकिस्तान से बात नहीं है, पाकिस्तान में अफगानिस्तान में रूस के आने से पहले जी पाकिस्तान से जितने भी दहशतगर्द थे, खा वो 1973 में यहां से भाग के गए थे, खा उन्होंने मरियों के कैंप बनाए थे, जाबिल में कैंप बना था मरियों का बहुत बड़ा, अजमल खटक से लेकर ये सारे के सारे लोग जो अफगानिस्तान में उन्होंने पनाह ली थी। और यही अफगान थे कि जिन्होंने यही ग्रुप जो था पाकिस्तान के खिलाफ, उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगान अवाम का साथ दिया। और अफगान अवाम कौन थे? वो जो मुजाहिदीन थे जिन्होंने वहां जंग लड़ी, पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, वो लोग यहां आए। उसके बाद उनकी आपस में लड़ाइयां शुरू हुई जिसके अंदर पाकिस्तान का भी एक हिस्सा पड़ा। तो फिर उसके बाद मुल्ला उमर की हुकूमत बनी तो उस जमाने में पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर था, ये दुनिया का सबसे मजबूत, पुरअमन और सेफ बॉर्डर रहा है। उसके बाद हमने एक यू टर्न लिया, हमने वही अफगान हुकूमत जिसको हमने दिलो जान से तस्लीम किया था, जिसका एक यहाँ पर बकायदा सफीर होता था, हमने उसके खिलाफ अमेरिका का साथ दिया। और जब हमने अमेरिका का साथ दिया तो हमने ये किया कि हमने किन का साथ दिया? अमेरिका का साथ दिया और अशरफ गनी का साथ दिया। बिल्कुल। हमने किसका साथ दिया? हमने अपने अब्दुल्ला का साथ दिया। हमने किसका साथ दिया? हमने रशीद दोस्तम का साथ दिया। हमने किसका साथ दिया? उन लोगों का साथ दिया जो तालिबान से लड़ रहे थे। हमने सांप को दूध पिलाया और सांप वापस आया। हमने अपने उन इत्तेहादियों का साथ छोड़ा, हमने उनके लिए 57,000 दफा पाकिस्तान की सरजमीन से अमेरिकी जहाज उड़े और उन्होंने आके अमेरिकी सरजमीन से जहां से उड़े और उन्होंने अफगान सरजमीन पे गोलाबारी की। अब इस सूरत हाल में आप मुझे ये बताइए कि जिस वक्त आपने उन्हीं लोगों का साथ दिया, यानी मुझे याद है अच्छी तरह, मैं कोयटा में था, मुशर्रफ का स्टेटमेंट आया था कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हमसे पूछ के बनाई जाएगी। इस वक्त एक सेमिनार हुआ था कोयटा शहर में जिसमें महमूद खान अचकजई से लेके सारे लोग थे और बच्चा कहता था कि मुशर्रफ तुम झूठ बोल रहे हो, तुमसे कोई नहीं पूछेगा, शुमाली इत्तेहाद की गवर्नमेंट बनेगी और बन के रहेगी, क्योंकि अमेरिका और ईरान और इंडिया ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में हमारे मुखालिफ हुकूमत बने। हमें धोखा दिया नहीं गया, हमने खुद धोखा खाया, वो गवर्नमेंट बनी।
اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان وہاں جیت رہے ہیں. 78% افغانستان ایسا ہے جس پر طالبان کا قبضہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس وقت دنیا کی تمام رپورٹیں یہ کہہ رہی ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ طالبان کا اس وقت وہ اثر و رسوخ ہو چکا ہوا ہے کہ ان کی جو ایک سگار ایک تنظیم تھی کہ جو وہاں ڈیولپمنٹ کا کام کرتی تھی. اور یہ صاحب یہاں اس سارے معاملے میں ایران کے کردار کو فائنڈ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. کیا ایران ڈیموگرافکلی اتنا پاورفل ہے کہ وہ پاکستان جیسے اٹامک پاور کو یہ دھمکی دے کہ اگر دہشت گرد پاکستان کے اندر موجود ہوں گے تو ان کی افواج وہاں پر بھی کارروائی کریں گی؟ از دیٹ پاسبل؟ امپاسبل. پہلی بات تو ہے کہ ایران کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایران کے ساتھ جو علاقہ سیستان بلوچستان کا ہے اس کے اندر 30 لاکھ بلوچ ہیں, اور وہ بلوچ جو ہیں ایرانی حکومت سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں کیونکہ ان کو گزشتہ 100 سال سے انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے. کوئی بلوچ ایسا نہیں ہے کہ جس کو سرکار میں نوکری ملتی ہو, کوئی بلوچ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کا حکمران ہو, کوئی بلوچ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی پارلیمنٹ کا رکن ہو. حالت یہ ہے کہ بلوچ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی فقہ کے تحت جمعہ نہیں پڑھ سکتے, بلوچ جو ہے اپنی مرضی کے تحت عید نہیں ادا کر سکتے, بلوچ جو ہیں اپنی مرضی کے مطابق تراویح نہیں پڑھ سکتے. یہ ہے وہاں کی صورتحال. آپ اندازہ کریں کہ وہ وہاں سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ تم اپنی فقہ کے حساب سے نماز پڑھ سکتے ہو. ان کو انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لگایا ہوا ہے. وہ وہاں ماچسیں نہیں بنتی, ماچ سے سمگل کرتے ہیں یہاں پہ. وہاں پر کپڑا نہیں بنتا, کپڑے کی گٹھیں سمگل کرتے ہیں. وہاں پر اونٹ کا گوشت بکتا ہے, انڈیا سے لے کے بیچارے آتے ہیں وہاں جا کے سمگل کرتے ہیں. میں وہاں چاغی میں رہا ہوں, ہم ان کو راداری دیا کرتے تھے, وہ یہ سارا سامان لے کے وہاں جاتے تھے. غربت اور افلاس انہوں نے بلوچوں کو دیا. اگر اس نے اس طرح حرکت کی, ایران کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف جب باتیں کرتے ہیں نا جیش العدل کی, یہ جیش العدل نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر ایران کی جو وائٹ سپریمیسی ہے. آپ اندازہ کریں کہ میں وہاں جب تھا ایران کے اندر تو وہ جو زائدان سیستان کا زائدان کا جو مرزبان ہوتا ہے, جو ڈپٹی کمشنر, وہ تہران کا تھا. ٹھیک ہے, اس کا جو فرماندار ہوتا ہے, جو کمشنر, وہ اہواز کا تھا, وہ ایرانی تھا. اس کے بعد ان کا استندار ہوتا ہے, جو ان کا گورنر ہوتا ہے, وہ جو تھا وہ بھی تہران کا تھا. کسی بلوچ کو وہاں پر اجازت ہی نہیں ہے کہ وہاں ان کی اپنے علاقے کے اندر اپنی حکومت قائم کر سکے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا, افغانستان میں بھی ایرانیوں نے طالبان کے خلاف اپنی حزب وحدت کو کھڑا کیا. میں نے وہاں باقاعدہ کم کے اندر وہ افغان دیکھے ہیں جو باقاعدہ ٹریننگ لینے آتے تھے تاکہ وہ وہاں پر جا کے ان کے خلاف کھڑے ہوں. ہزارے وہاں آتے. آپ اندازہ کریں کہ میں وہاں ایک ہزارے کو ملا ایران کے اندر. وہ بیچارہ افغانستان پہلے کوئٹہ میں تھا, کوئٹہ سے افغانستان گیا, افغانستان سے اپنے چونکہ ان کے ریلیجن کے حساب سے ان کے مسلک کی وجہ سے وہاں پہنچ گیا. میں جائے مجھ سے باتیں کرنے لگا. میں نے کہا میں یہاں پر ہوتا ہوں. کہہ رہا تم یہاں کیوں ہو؟ میں نے کہا میں اس لیے ہوں کہ میں یہاں پر نوکری کر رہا ہوں. کہتا جلدی جلدی بھاگ جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہتا یہ صرف ایرانی ہیں, اچھا یہ شیعہ بھی نہیں ہے. یہ میں شیعہ ہوں, یہ مجھے بھی شیعہ نہیں سمجھتے, یہ بنیادی طور پھر اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ خالصتاً نہیں رہا. میں اتنی دیر سے چیخ رہا ہوں, آج 1 سال سے چیخ رہا ہوں کہ یہ شیعہ سنی جنگ نہیں ہے, یہ ایران کی جنگ ہے, اور یہ سعودی عرب کی جنگ ہے, یہ عرب اور عجم کی جنگ ہے. انہوں نے پوری مسلم امہ کو تباہ کر دیا اس معاملے کے اندر. آپ اندازہ کریں کہ جنگ سے ایک آدمی جو تھا ایران افغان وار میں اپنے 2 بیٹے جو تھے اس کے جا کے عراق وار میں لڑے امام خمینی کی طرف سے. تو وہاں ایک بہشت زارہ قبرستان ہے تہران کے اندر. اس تہران کے اندر وہ چاہتا تھا کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, جہاں دفن کر دیا جائے. انہوں نے کہا نہیں, تمہارے لیے ہم نے خارجیوں کا قبرستان رکھا ہوا ہے. یہ خارجی اس کو کہتے ہیں کہ جو ایران سے باہر سے آیا ہوا. اس نے کہا نہیں پلیز مجھے اس سے کا دفن کیا جائے. وہاں رے کا قبرستان ہے کہ جہاں امام رضا کے بھائی بھی دفن ہے, جہاں امام خمینی بھی دفن ہے, میں وہاں دفن. انہوں نے کہا نہیں. آپ اندازہ کریں کہ اس بندے نے وہاں کھڑے ہو کے PIA کی ٹکٹیں بک کرائی اور اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو جنگ واپس لے کے جاؤں گا کہ تم نہ اس مسلمان ہو نہ تم شیعہ ہو, تم خالصتاً ایرانی ہو. تو ایران اگر دھمکی دیتا ہے تو ایران کو اندازہ نہیں ہے کہ ایران کو ایران کی سرحدیں سب سے غیر محفوظ ہیں. اب بات کرتے ہیں افغانستان کی. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے کہا ہے کہ جنگ کا پاکستان سے کوئی امکان نہیں ہے. اس بات تک تو ان کی بات ٹھیک ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان حکومت ملک میں پاکستان مخالف طالبان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. انہوں نے یقین دہانی کرائی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی طرح کی کارروائی کرے جو پاکستان میں شرپسند عناصر اگر موجود ہیں تو. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر آپ اپنے بندے کو چمن بھیجیں
اور ان سے پوچھیں کہ 1985 86 87 88 میں کیا ہوتا تھا. میں وہاں 87 میں رہا ہوں, 88 میں رہا ہوں. جی. جو اسسٹنٹ کمشنر کا گھر ہے, اس گھر کے اندر ہم نے ایک ٹرنچ کھودی ہوتی تھی, اور آپس میں جب گولہ باری شروع ہوتی تھی, کیونکہ یہاں پر ایک نورزئی جو تھے وہ یہاں پر تھے, اور اچکزئی جو تھے یہ وہاں پر ان کے ساتھ نجیب اللہ کے ساتھ تھے, اور اتنا زیادہ گولہ باری ہوتی تھی کہ ٹرنچ کے اندر پوری رات گزارنی پڑتی تھی. اسسٹنٹ کمشنر کا حال تھا وہاں پر. ایون جو ڈی ایس پی تو وہ یہی کرتا تھا. اڈا کہول ایک جگہ ہے اور رنگین منڈی ایک جگہ ہے جہاں پر ان کے بامبنگ آتی تھی, اور یہاں سے واپس جواب دیا جاتا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, چمن والے روز یہ کرتے ہیں, لیکن چمن والے جو ہیں وہ اور کندھار کے لوگ یہ کبھی باقاعدہ بغیر امن کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. یہاں سے آٹا جاتا ہے, یہاں سے چینی جاتی ہے, یہاں سے چائے کی پتی جاتی ہے, یہاں سے پتہ نہیں کیا کچھ جاتا ہے, وہاں سے ڈرائی فروٹ آتا ہے, وہاں سے الیکٹرانکس آتے ہیں, وہاں سے جو سارا چیزیں آتی ہیں. جتنا سامان وہاں سے کراچی سے آتا ہے, جو ٹرین سے آئے یا کسی اور جگہ سے آئے, جیسے ہی وہ پاکستان کا بارڈر کراس کرتا ہے پھر واپس ہو کے آ جاتا ہے, اور آپ کو جتنی سمگلڈ آئٹم ملتی ہے وہاں سے ان کا رزق وابستہ ہے. عبداللہ نے غلطی کی چمن پہ بامبنگ کر کے. چمن کے اس طرف بھی اچکزئی ہیں, کندھار میں بھی اچکزئی ہیں, ایک ہی قبیلہ ہے, دونوں کا کاروبار ایک ہے. اب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو میں بتاؤں غزنی سے لے کے ہیلمند تک جی پورا کا پورا بارڈر جو ہے یہ افغانستان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. پھر وہ ادھر گھس نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ صرف طالبان کا مسئلہ نہیں ہو جائے گا, وہ کاروبار کا مسئلہ بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اوریہ صاحب, اب انڈیا کی بات کر لیتے ہیں, اور انڈیا کی امپورٹنس اپنی جگہ پر ہے. اگر پاکستان, افغانستان, ایران اور انڈیا کو ڈیموگرافکلی دیکھا جائے, پاکستان اور بھارت کی سرحد کی اگر بات کی جائے تو بھارت کے 16 افسران میں, اور ہر سال کتنے ہی افسران ہیں جو بی ایس ایف سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں سرحد پر ڈیوٹی نہیں کرنی ہے. کیا یہ پاکستان کی فوج کا خوف ہے, پاکستان کی فوج کا وہ جذبہ ہے جس نے بھارتی فوجیوں کو ڈرا دیا ہے کہ وہ اب سرحد پر ڈیوٹی نہیں کرنے کے لیے کاربند؟ دیکھیں 7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کشمیر میں ہیں جی, اور کشمیر میں جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ایک انسرجنسی فیس کرتا ہے. کوئی ایک فوجی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ایک دفعہ کشمیر میں پوسٹنگ نہ ہوئی ہو. ٹھیک, اس کے بعد ان کے جیسے ہمارے ہاں سیاچین پہ رہتے ہیں, وہاں بھی سیاچین پہ لوگ رہتے ہیں. اس وقت تقریباً اگر کبھی میپ دیکھیں, انسرجنسی میپ جو یہاں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں جو انہوں نے شائع کیا ہے امریکہ کی مختلف تنظیموں نے, جو موسٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں 38% انڈیا جو ہے اس میں فوجی جو ہے وہ موسٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. بنگلہ دیش کے بنگالیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے. ٹھیک, اوپر سے میزورام اور ناگالینڈ ان میں مقابلہ ہو رہا ہے. اب وہ بیچارے کہاں مقابلہ کریں. آپ خود سوچیں نا, پاکستان میں تو ابھی کل انسرجنسی شروع ہوئی ہے, ہمارے ہاں دیکھیں کتنی تکلیف میں ہم آ گئے ہیں, ہمارے ہاں مسائل کتنے بن گئے. کشمیر کا مسئلہ تو 82 سے چل رہا ہے, 82 سے 7 لاکھ فوج ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ انڈیا اپنی اس جنگ کو وایا ایران اور وایا افغانستان دوسری طرف شفٹ کرنا چاہتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, افغانوں کو بھی پتا ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ جس دن ہندوستان کا ایک فوجی انڈیا کے اندر بحیثیت فوج آیا, افغان اتنی نفرت کرتا ہے ہندو سے, وہ اس کو بکال کہتا ہے, وہ اتنی نفرت کرتا ہے, اس کا کھانا پسند نہیں کرتا, اس نے اپنے پہاڑ کا نام ہندو کش رکھا ہے. اسی دن عبداللہ اور اشرف غنی کی گورنمنٹ چلے جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی شدید نفرت ہے. لیکن آپ میری بات سنیں, 1000 سال سے وہ مسلمانوں سے لڑنے تو نہیں آ رہے نا. صحیح, یہ جو راجہ جے پال اور انند پال سے کون لڑا تھا؟ افغان آ کے لڑے تھے. یہ شہاب الدین غوری جو ہے وہ پرتھوی راج سے کون لڑا تھا؟ افغان آ کے لڑے تھے. ٹھیک, اس کے بعد وہیں سے بابر اور یہ سارے جتنے بھی وہاں سے آئے, جو افغانستان سے آئے تھے, وہ ساری زندگی ان کی رگوں میں گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ انہیں ہندو سے لڑنا ہے. ان کا اور کو مسئلہ ہی نہیں. آپ اندازہ کریں کہ ان کی سپریمیسی کا عالم یہ تھا کہ آخری جو جنگ ہے یہ پانی پت کی ہوئی ہے. یہ پانی پت کی جنگ میں 35,000 لوگ تھے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ, اور یہ 35,000 کے 35,000 4 لاکھ کا لشکر تھا. اور جب اس نے دیکھا کہ وہ جو بالاجی باجی راؤ جو ہے وہ ہاتھیوں کی بڑی لمبی لمبی فوج لے کے آیا ہے تو ہنسا. اس نے کہا یہ ہاتھی ان کو خود کچل دیں گے. کہتا ہے اتنے بڑے جانور کے ساتھ کبھی لڑائی ہو سکتی ہے؟ اور اس طرح سے جب ان کا وہ گیا ہے اپنا گھوڑے سوار, انہوں نے رونتے ہوئے, یعنی وہ جو خواب تھا ایک زمانے میں شاہ عالم ثانی کے زمانے میں انہوں نے کیا تھا کہ اب تو ہم دلی سے پالم رہ جائے گا صرف شاہ عالم,
اور اب ہمارا ہندوتوا بن جائے گا. احمد شاہ ابدالی نے صرف 35,000 لوگوں سے خاک میں ملا دیا تھا. تو ان کی تو گھٹی میں پڑا ہوا ہے. اور یہ جو ایران اور افغانستان آنکھیں دکھا رہے ہیں بار بار, کبھی چھپ کے دکھاتے ہیں کبھی کھلے عام دکھاتے ہیں, تو اس کے پیچھے واٹس یور ٹیک آن دس؟ کیا امریکہ اور بھارت کا آشیرواد ہے یا اس کے بغیر ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں, امریکہ کے بغیر تو ایک پتا بھی پر نہیں مار سکتا. اچھا, ایز پر افغانستان میں حکومت کا کنسرن ہے. امریکہ کا مسئلہ ہے, ہم نے بچپن میں فلم دیکھی تھی فرنگی, جی, اس میں فرنگی میں اندر ہوتا ہے صدیر, تو وہ کہتا ہے کہ رات کو راج فرنگی کا, دن کو رات فرنگی کا اور رات کو راج ملنگی کا. افغانستان میں رات کو راج طالبان کا نہیں بلکہ اب دن کو راج بھی طالبان کا ہو چکا ہوا ہے. امریکہ کا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اپنے کابل شہر کے 2.5 میل سے باہر نہیں نکل سکتا, بگرام ایئرپورٹ سے نہیں نکل سکتا, کندھار ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکتا, اپنے ہیلمند تو ان کے پاس رہ ہی نہیں گیا. دیکھنا, ہیلمند شروع ہوتا ہے ایران سے اور کہاں پر جا کے ختم ہوتا ہے؟ یہ وہاں کے کوئٹہ کے پاس آ کے کندھار کے پاس علاقے ختم ہوتا ہے جہاں شوروک کا علاقہ ہے. شوروک کا علاقے کا کچھ حصہ بھی اس میں جاتا ہے. اس ہیلمند میں تو کوئی بندہ جا ہی نہیں سکتا, لشکرگاہ کے علاقے میں, باقی جگہ یہ جو سارا علاقہ ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو ایک پراکسی وار کے لیے شروع کیا ہوا ہے, اور راستہ کون دیتا ہے؟ ایران. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو اپنا وہ ہے, اپنا بندرگاہ جو چابہار کی ہے, وہ انڈیا کے لیے بیسس بنے. اور اس میں سب سے بڑا تھریٹ جو ہے صرف پاکستان کو نہیں ہے, پورے گلف ریجن کو تھریٹ ہے. کیونکہ وہاں اگر انڈیا آ کے بیٹھ گیا اور وہاں اگر امریکہ جو اس راستے سے آ گیا تو پھر اس کے بعد تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, کرغزستان ہے. کیا یہ تھریٹ کشمیر کے معاملے کی وجہ سے مزید پریشر میں نہیں ڈال رہا پورے ریجن کو؟ میں آپ کو بتا رہا نا کہ انڈیا جو پوری دنیا میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک آزاد کشمیر جو ہے وہ بنا دے, انڈیپینڈنٹ کشمیر, جس کے اندر سری نگر شامل ہو, جس کے اندر آزاد کشمیر شامل ہو, جس میں گلگت بلتستان شامل ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک کا انٹری پوائنٹ روکا جائے. کیونکہ اگر وہاں پر آزاد کشمیر بن گیا اور وہاں پر یونائیٹڈ نیشن کی فوجیں آ کے بیٹھ گئیں اور اگر دیوسائی پلیٹس کے اوپر امریکن بیٹری موجود ہو گئی تو چائنا تو سوچ نہیں سکتا نا وہاں سے آنے کا. اس کا الٹرنیٹو یہ تھا کہ بلوچستان کے علاقے کو ڈسٹرب کیا جائے تاکہ گوادر ڈسٹرب ہو. یہاں آپ ہیڈ کو پکڑیں گے یا آپ ٹیل کو پکڑیں گے, اور ہیڈ کو پکڑنے کے لیے کشمیر آزاد کرانا پڑتا ہے اور ٹیل کو پکڑنے کے لیے بلوچستان کو خراب کرنا پڑتا ہے. تو انڈیا اب اس اسٹریٹجی پہ ہے کہ ایران افغانستان کے ذریعے ہم ٹیل کے اوپر گندگی کریں. ٹیل میں آتا ہے کون سی جگہ؟ بلوچوں کی موومنٹ چلائی جائے اور کراچی کو ڈسٹرب کیا جائے. کراچی میں ان کا جو غبارہ تھا پھٹ گیا. وہ سمجھتے تھے کہ الطاف حسین جس وقت آئے گا ایک نعرہ لگائے گا اور پورا کراچی ہمارا ہو جائے گا. وہ کراچی تو ان کا نہ ہوا, الطاف حسین بھی ہاتھ سے چلا گیا. اب رہ گیا بلوچستان. بلوچستان میں کل انہوں نے انگلستان کے اندر انہوں نے ایک بنائی ہے ایگزائل گورنمنٹ ٹائپ چیز. اور یہ سب آپ بلوچستان کا ذکر کر ہی رہے ہیں تو بلوچستان کے چیف سیکرٹری کا معاملہ بھی بتا دیں, وہ کیا ہے؟ دیکھیں, بلوچستان کا چیف سیکرٹری جو شعیب میر میمن ہے, یہ انتہائی ایماندار افسروں میں سے ایک افسر ہے. یہ بنیادی طور پر آصف علی زرداری صاحب کی ایک خالہ بہن ان کی بیوی کے جو ہے ان کا یہ اپنا داماد ہے. بنیادی طور پر یہ 2-3 بہنیں ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ آصف زرداری کی والدہ تھی, ایک اس طرح. تو یہ بلکہ ان کے آپس میں کوئی خاندانی تنازع بھی ہوا تھا جس میں اس نے بڑی بری طرح کی جسے کہتے ہیں زندگی بھگتی. آصف زرداری اس کے پیچھے پڑ گیا ہوا تھا. یہ بیچارہ دبئی میں چلا گیا, دبئی سے پھر امریکہ بھاگ گیا, پھر اس کے بعد گورنمنٹ ختم ہوئی واپس آ گیا, پھر آصف علی زرداری زندہ تھے, ان سے صلح صفائی ہو گئی. ان کا ذاتی مسئلہ ہے لیکن ایماندار آدمی ہے, ذاتی طور پہ ایمان جانتا ہوں اس کو میں, ایک اپرائٹ افسر ہے. اس کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ گوادر کی جو زمین ہے اس کا ایک معاملے پہ پریشر پڑا تھا. ایک سرکاری ایک بہت مشہور وزیر ہیں جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, ریٹائرڈ جرنیل بھی ہیں. میں ان کے علاقے میں ڈپٹی کمشنر بھی رہا ہوں چاغی میں, وہیں پہ ان کا ایک جھگڑا ہوا تھا مینگلوں کے ساتھ. اس زمانے میں یاد ہے ایک مری میں کورٹ کمانڈر ہوتے تھے, بلکہ گیرزن کمانڈر. تو انہوں نے کوئی ان کو رائے دینے کی کوشش کی, یہ کھڑے ہو گئے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو کسی کی بات نہیں سنتے. اور شعیب میر میمن کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اب وہ زیادہ طور پہ یہاں بیچارہ آ نہیں سکتا, لیکن گوادر کی بیسیکلی ہزاروں ایکڑ زمین کو جو ریلیکسیشن دینا چاہتے تھے کہ پہلے وہ سرکاری زمین تھی, اس کو دوبارہ سرکاری کر کے پھر اس طرح یہ کر کے اور سی بی آر کو بلا, انہوں نے انکار کر دیا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کیونکہ شعیب میر تو نہیں بتا سکتے, بیوروکریٹ بیچارہ ہے, خاموش ہے. جنرل عبد القادر صاحب کو بتانا چاہیے
کہ ان کے اوپر اس وقت بلوچستان میں بچہ یہ گفتگو کر رہا ہے کہ آپ نے شعیب میر کی ٹرانسفر کروائی ہے، اور اگر آپ نے کروائی ہے، آپ پہ الزام ہے، بلوچستان کی کہتے ہیں جنا روڈ کی گپ یہ کہتی ہے کہ آپ نے ایک اس کے انلیگل ڈیمانڈ کی اور اس بندے نے کھڑا ہو گیا اور آپ نے ٹرانسفر کروا دی۔ آپ دیکھیں گوادر کے بارے میں ہمیں بہت سینسٹیو ہونا پڑے گا۔ یہ جو پاکستان سے ہر بندہ اٹھ کے گوادر پہنچ رہا ہے، یہ بلوچوں کو ناراض کر رہا ہے۔ یہ بلوچوں یہ وہاں جا کے پراپرٹی کا مافیا جا کے بیٹھ گیا، وہاں پر زمینیں خرید رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ وہ بلوچ کہتے ہیں مر کر رہے۔ اور یہ صاحب I have to stop here۔ آپ جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، یقینی طور پر یہ معاملہ بہت زیادہ بحث طلب ہے۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ابھی ہم نے پاکستان کے ساتھ موجود سرحدوں پر جو ملک ہیں ان کی بات چیت کی ہے، امریکہ کی بات چیت کی ہے۔ بریک کے بعد ہم پاکستان کے اندرونی حالات کی بات چیت کریں گے، ایک بریک کے بعد۔ جناب، بریک سے پہلے ہم ملک کے سرحدی حالات کی بات کر رہے تھے، اب بات کرتے ہیں ملک کے داخلی حالات کی۔ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے میڈیا سے بات چیت کی ہے، جس طرح سے انہوں نے بیان کیا کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، کون دھمکیاں دے رہا ہے، اور جس انداز سے انہوں نے کورٹ کے بارے میں بات کی ہے، تو کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں ہے، یہ ہم جانیں گے اوریہ صاحب سے۔ سب سے پہلے اوریہ صاحب، بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ چیف سیکرٹری بلوچستان تو گئے، چلیں مان لیا گئے، اب آگے کیا ہونے والا ہے اوریہ صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈان لیکس جو ہے یہ بہت بڑا سکائی لیپ ہے جو کہیں نہ کسی پہ گرے گا، اور اس میں اسی وجہ سے اس پہ ڈان لیک کے معاملات کو جو تھا وہ گورنمنٹ جو تھی وہ پیچھے اوائڈ کرے۔ 6 مہینے ہو گئے نا تو اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ تحقیق اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ کالز کا ریکارڈ ہے، کالز آپ نے دیکھنے ہیں، اور یہ کمپرومائز ہو گیا تھا کہ ہم مریم نواز کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ بیسیکلی لیک تو وہی ہوئی۔ ابھی تک جو ڈان لیکس کی بارے میں جو نکلا ہے اس بات پہ ابھی تک فیصلہ ہوا ہے کہ کس بندے نے خبر لگوائی ہے اور کس نے روکی ہے۔ خبر لیک آؤٹ کرنے والے کا تو نام ہی پتہ نہیں چلا، تو فوج یہ چاہتی تھی خبر لیک آؤٹ کرنے والے کا نام بھی پتہ چلے، اور تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو۔ اس لیے تو بڑے بڑے لوگ بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں، پرویز رشید جیسے بندے بھی کہتے ہیں کہ جی کورس کرواؤ۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب کو اندازہ نہیں ہے، میں سیکرٹری انفارمیشن رہا ہوں اور پرویز رشید صاحب میرے ساتھ ایڈوائزر ہوتے تھے، اس وقت ایڈوائزر تھے، کیا یہ خبریں نہیں رکواتے تھے؟ کیا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جا کے اشتہارات کے نام کے اوپر اخباروں میں سے باقاعدہ اس وقت خبر لگی ہوئی کٹواتے نہیں تھے؟ اتنا ایک میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک ٹی وی چینل پر ایک کمپیئر تھے، بہت بڑے اینکر پرسن تھے، وہ پروگرام کرتے تھے، ٹھیک؟ اس ٹی وی اینکر اس ٹی وی کے مالک کو بلا کے انہوں نے رکیت دیا تھا کہ جناب اس کو بندے کو فارغ کرو ورنہ ہم آپ کے اشتہار ختم کر دیں گے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت بڑا اس وقت اینکر بنا ہوا ہے بھی، ہمارا دوست بھی ہے، اور وہ اگر سن رہا ہوگا تو یقین اس کو پتا ہوگا کہ کتنا پریشر ڈالا گیا تھا اس کے پروگرام کے اوپر۔ صرف اس نے یہ تھا کہ وہ اس کا انٹرویو جاری نشر کر دیا تھا رحمت شاہ فریدی کا، جس نے نواز شریف کے بارے میں بات، یہ نہیں کرتے رہے انفلوئنس۔ ایک بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو بات کرنی اور بات ہوتی ہے، ویسے کورس کی ضرورت نہیں ہے، پرویز رشید صاحب کو کورس کی ضرورت نہیں ہے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو کورس کی ضرورت ہے خبریں رکوانے کے لیے۔ یہاں پر ایک ہمارے ہوتے تھے آغا صاحب، وہ لگی ہوئی خبر جو تھی وہ اکھاڑ کے لے آتے تھے، کیونکہ وہ ہوتے تھے پولیس کے اس وقت اپنا ساتھ جو پی آر او ہوتے تھے، اور پولیس کے پی آر او جو ہے وہ صحافیوں کو 10,000 کام پڑتے ہیں ان سے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے حساب سے حکومت کے بڑے بڑے لوگوں کے نام جو ہیں وہ آتے ہیں۔ ایسے نہیں خبر اڑی جو فواد حسن فواد کی کوئی چھٹی جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے۔ فواد حسن صاحب بہت میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، 30-35 سال سے میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ میرے جب وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر تھا، یہ اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ آئے تھے وہاں پر، اور میرے سامنے وہ ان کا کیریئر وہاں چلا ہے، میں ان کو جانتا ہوں، اپریٹ افسر ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، انہوں نے اپنی زندگی آخری جو ہے وہ لائلسٹ ٹو دا نواز شریف گزاری ہے، لیکن ایسے لوگ جو ہے نا لائلسٹ ریزسٹ نہیں کیا کرتے زیادہ تر، اور بیوروکریٹ کوئی بھی ریزسٹ نہیں کیا کرتا۔ تو ایک بات تو یہ بھی ہے کہ اگر فواد حسن فواد جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تو اسحاق ڈار بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر اسحاق ڈار جیسا ان کا ملازم ان کے خلاف ایک پوری کی پوری چارج شیٹ دے سکتا ہے، اور پھر بعد میں ان کو اس نے سمدھی بنا کے بیٹی دے کے اس کو ساتھ رکھا اور ساتھ چلایا، اس کی زندگی بنائی، سارا کچھ کیا، تو عام بیوروکریٹ کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات آپ کو میں بتاؤں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری جب دور ہوتا ہے نا تو بیوروکریسی بڑی
बिल्कुल जैसे कहता है पर पे पानी नहीं डालने देती। वो कहती है जाओ जाओ, अगली हुकूमत पता नहीं कब आती है, वो दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं। अब एक तो उनको अंदाजा हो गया है कि नवाज शरीफ जो है अब 2018 की गवर्नमेंट में नजर आने वाला नहीं है, क्योंकि बात है वो हालात, हाँ उनको अंदाजा हो गया। ये बात आप वसूख से कह रहे हैं कि 2018 में नवाज शरीफ नहीं आने वाले, और ये सब? जी जी, एक देखे ना पहली बात, नवाज शरीफ खुद तो बाहर नहीं आएगा ना। अच्छा। एक बात है ना कि ये कोई ना किसी कन्वर्ट तो बैठेगा। अगर तक मुझे इसकी जो अपना JIT है इससे कुछ ज्यादा तवक्को नहीं हो रही, क्योंकि JIT का जो सरबराह जिसको बंदे को लगाया है वो शख्स है कि जिसने उसकी हज स्कैंडल की तहकीक की थी, और हज स्कैंडल के अंदर ये शख्स वहां गया था और जब वहां बैठा रहा और वहां पर इसने अरब जो थे वो तहकीक करने था। अब उमर अल बकरी एक बंदा था, वो एविडेंस देना चाहता था, मैंने आपको एक प्रोग्राम में भी कहा था। तो इन्होंने सिर्फ एक चौकीदार का और एक जनाब उसका लिया था, स्टेटमेंट ली थी और वापस आ गए थे FIA, और उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी थी। वो जो हमारे टोपी वाले वजीर हैं अपना वो जो मशहूर मुल्तान के, जी जी जी, उनको हामिद सईद काज़मी साहब तभी तो रहा होगे, वो कहते हैं बाइज्जत रहा होगे। तो एक बात तो यह है कि वो हुकूमत थी उस वक्त, अभी चल चलाओ है, उस वक्त आसद जरदारी और अहमद रज़ा गिलानी उनको हुकूमत चाहिए थी। ये अब आखिरी दौर है। अमलिश जो है मेरे बैचमेट हैं, जो FIA के सरबराह हैं, वो नेक आदमी हैं, ऑनेस्ट आदमी हैं, उनको छोड़ा गया, नीचे से बंदा लिया गया, चलो ठीक है अमलिश का थोड़ा वक्त रह गया है। लेकिन बाकी दो लोग वो भी हैं, वो भी वही है जिन्होंने डाउन लीज की हुई है, जो दोनों ब्रिगेडियर वो हैं। तो अब देखें, या तो हालात अगर बदले और कोई ऐसा इशारा हुआ या कोई ऐसी सूरत बनी कि आगे इनका मुस्तकबिल नहीं है, तो फिर तो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की पनामा लीक्स की इंक्वायरी आ जाएगी। अच्छा। और मुझे लगता है कि आ जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेसी के मिजाज से पता चल रहा है कि ब्यूरोक्रेसी ने अब नवाज शरीफ के खाने के ऊपर रेड लाइन पेड़। और ये साहब, क्योंकि टाइम कम है और हमें सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज कवर करने हैं, डॉन लीक्स नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। वजीर आजम ने फौज के तहफ्फुजात दूर करने की हिदायत की है वजीर दाखिला को, और नोटिफिकेशन में यही चीज सामने आने जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? और ये सब देखें, मुझे नहीं लगता कि अभी तक तफर नवाज शरीफ साहब जो हैं ये उन लोगों में से हैं कि दूध देंगे लेकिन मेंगनियां जरूर डालेंगे। अच्छा। और पहले भी उन्होंने डाली हैं, हमेशा डाली हैं। अभी देखे ना, उनके करीबी लोग भी यही कहते हैं ना। अभी वजीर खारजा क्यों नहीं लगाते? वजीर खारजा ने क्या करना? चूंकि लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ वजीर खारजा नहीं लगाता, उन्होंने बैठे हुए कहते अब नहीं लगाऊंगा, ऐसी की तहसील। तो नवाज शरीफ के अंदर एक एरोगेंस है, एक तकब्बुर है, एक लोगों को जरील रुस्सा समझते हैं, ये चीज उनके अंदर है। दूसरी बात है कि नवाज शरीफ का फौज के साथ एक पूरे का पूरा एक कैरियर है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फौज की उसके अंदर गमले में गमले में परवान चढ़े हैं। ये वो लोग हैं जो ISI के मेजर के पास जाके दरवाजे के बाहर बैठा करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से आगे आए। जनरल जिलानी को और जनरल ज़ियाउल हक को ये बाप कहा करते थे, और हमने इनको उस वक्त देखा है कि जिस वक्त ये उससे पूछ के चला करते थे, हमारे सामने की बातें हैं। ठीक, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, ये उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने जिन लोगों के साथ उठे बड़े चले, जिन्होंने बनाए, उन्हीं को उन्होंने खत्म किया। 4 दोस्त होते थे, उनमें सिर्फ एक सईद मेहदी थे कि जो इनके साथ चल सके। वो जो ख्वाजा आसिफ थे, नवीद आसिफ जो थे, वो बेचारा इन्होंने ऐसा केस बनाया, वो बेचारा सियालकोट के अंदर जेल में मर गया। फिर वो जो चुपकर था उसको ट्रांसफर करके रातों रात वहां पर भेजा, उसको वहां पर अपना सिंध भेजा, और साथ कहा कि इस बंदे को बहुत बेहतरीन पोस्टिंग दी जाए। ये वो थे जो उनके क्रोनीज थे, उनके करीब थे। तो ये उन बादशाहों में से हैं नवाज शरीफ साहब कि जो इनको फायदा पहुंचाता है, अगर उसके अंदर जरा भी पोटेंशियल होता है कि उनके सामने खड़ा हो सके, ये उस बंदे की गर्दन काट देते हैं। राइट। इसलिए इन्होंने फौज के साथ हमेशा इस तरह का पंगा लेने की कोशिश की, इस तरह की लड़ाई करने की कोशिश की। ये इन्होंने फौज को SHO बनाने की कोशिश की या IG बनाने की कोशिश की, वो नहीं हो सका। लेकिन अंदर ख्वाहिश इनके मचलती रहती है हर वक्त। और बकौल आपने बादशाह कहा नवाज शरीफ की, तो बादशाहों की तो बात हो गई, अब इदारों के सरबराहों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन पैमरा अबसार आलम साहब की। अबसार आलम साहब कहते हैं पैमरा अगर कोई एक्शन लेता है तो कोर्ट्स में लोग चले जाते हैं और स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है। उनका यह बयान क्या तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता? और ये साहब, पहली बात तो यह है कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ पैमरा को कोर्ट बुलाती है? क्या पाकिस्तान में सारे अदारों के सामने अदालतें नहीं, वो काम नहीं करती? अदालत हमेशा उसी वक्त इंटरवीन करती है जब आप किसी गलत बुनियाद के ऊपर एक्शन लेते हैं जी। इसलिए अदालत का तो नाम न लें। ये अदालत के अंदर ये सारे जितने ब्यूरोक्रेट थे ना,
یہ زرداری کو اور نواز کو پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ جی افتخار چودھری روز بلا لیتا ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیتا۔ او بھائی تم ڈھنگ کا کام کرو گے تمہیں کیوں بلا؟ مجھے کیوں نہیں بلایا کبھی افتخار چودھری نے؟ بلکہ میں جب ڈی جی آرکیالوجی ہوتا تھا تو 36,000 میں نے لسٹ پیش کی تھی، 36,000 ایسی مانومنٹس ہیں جس کے اوپر ناجائز قبضے ہوئے ہیں۔ وہ لسٹ اس نے سب کو چیف سیکرٹریز کو چاروں کو بھیجی تھی اور کہا تھا کہ اس 36,000 انکروچمنٹ کو ختم کرو اور ڈی جی آرکیالوجی کو رپورٹ کرو۔ اور وہاں بڑے سیکھپا ہوئے تھے، بڑے سٹ پٹائے تھے یہ لوگ۔ آپ کام ہی نہیں ڈھنگ کا کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ پیمرا کے اندر افسار عالم صاحب نے کچھ جگہ ہم نے تعریف کی جہاں انہوں نے کیا، جہاں نہیں تعریف کی نہیں کیا۔ اب مسئلہ ذرا یہ ہے کہ اگر آپ خاص طور پہ ایک چینل کو اس لیے نشانہ بناتے ہیں کہ وہ چینل آپ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے تو پھر تو نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں نا پی کے سیاست جو ہے وہ .com آپ نے بند کر دی ہے۔ کیوں بند کی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ یعنی آپ کو توہین رسالت کے پیجز نظر نہیں آتے، آپ کو اس ملک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی صورتحال نظر نہیں آتی، آپ کو وہ بکواس روز ہو رہی ہوتی ہے مذہبی معاملات کے اندر، وہ جو لوگوں کو اندر تفرقہ پھیلایا جاتا ہے، جو لوگوں کے اندر مسالک کی جنگ کا پیج نظر نہیں آتے۔ آپ کو پی کے سیاست کا وہ پیج نظر آتا ہے جس کے اندر وہ کاٹ کے تو مختلف قسم کے ٹی وی چینل جو ہیں ان کو کرتا ہے، وہ بند کر دیا آپ نے۔ تو مسئلہ ذرا یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آخری دور آتا ہے حکمرانوں کا، ڈکٹیٹروں کا، آمروں کا، تو ایسے ہی حرکتیں کرتے ہیں، اور جب آخر میں جب موم بتی بجھنے لگتی ہے نا تو اس کا ایک بہت بڑا شعلہ اٹھتا ہے۔ رائٹ اور یہ صاحب بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ اب گورنر سندھ کی بات کرتے ہیں۔ گورنر سندھ نے 11 اگست کی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی جو تقریر تھی اس کو بیس بنا کر کہا ہے کہ جناب قائد اعظم ایک لبرل اور برداشت پر مبنی پاکستان چاہتے تھے۔ ویری بریف کامنٹ آن دس۔ اور یہ صاحب آپ کی طرف سے۔ یہ میں اپنے دوستوں کو، سیکولر دوستوں کو اسی بخار جو چڑھتا ہے اس کے بارے میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک یوں لگتا ہے کہ قائد اعظم 11 اگست کو صبح 8 بجے پیدا ہوئے، 11 بجے انہوں نے تقریر کی اور 2 بجے انتقال کر گئے۔ ایسا نہیں۔ یہ جو تقریر تھی نا قائد اعظم کی 11 اگست کی، اس کے بارے میں شور مچا تھا بہت کہ قائد اعظم ایک سیکولر لبرل پاکستان چاہتے ہیں۔ تو قائد اعظم اس کے بعد جنوری 1948 میں ایک ان کی کراچی بار میں انہوں نے تقریر کی۔ ان کا فکرہ ہے there are people in this country who are creating mischief، یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو شرارت کر دیں۔ اس کا جواب میں نے نہیں دینا، قائد اعظم خود دے گئے ہیں۔ mischief that we will abandon the Sharia law، کہ ہم شریعہ لا کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے تاریخی فکرہ بولا ہے the Sharia law is as applicable today as it was 1300 years ago۔ شریعہ لا آج بھی اسی طرح نافذ العمل ہے جیسا 1300 سال پہلے تھا۔ تو اس کا لبرل پاکستان کی تشریح جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ یہ نواز شریف ٹولے کو اب یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کوئی مذہبی آدمی تو ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ٹھیک، اتنی بڑی ریلی جو ہے ممتاز قادری والی ان کے خلاف ہو چکی، لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ سود کے خلاف یہ جاتے ہیں، سود کے حق میں یہ جاتے ہیں عدالتوں کے اندر، لوگوں کو لبرل بننے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے، پورا سیلیبس پاکستان کا بدل دیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہیں لبرلز جو ہے ان کی ہم جو ہے لے لیں اور امریکہ کی بات لیں۔ اور یہ صاحب ایک صوبے کے گورنر کی ہم نے بات کر لی ہے، اب دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی بات کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کے پی کے وزیر اعلیٰ کی۔ انہوں نے ثوابدیدی فنڈز کا اختیار استعمال کیا اور تقسیم کر دیے اور عمران خان کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، ان کی حکم عدولی کی ہے۔ یہ کیسا بیہیویئر ہے ان کی جانب سے؟ اور یہ صاحب دیکھیں، میں گزشتہ دنوں تحریک انصاف کے لوگوں سے ملا ہوں اور کافی ساری گفتگو ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر جو کے پی کے کا گورنر ہے یہ بنیادی طور پر عمران خان کے لیے مسائل بنائے گا اور بنا رہا ہے۔ اس کے اندر نا ابھی تک نا پرانا پالیٹکس اس کے اندر ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ پرانی پالیٹکس یہ ہے کہ ہم جناب ڈش آؤٹ کرتے ہیں چیزیں، ٹھیک، اگرچہ کہ وہ اس میں پولیس کا نظام عمران خان نے زبردستی کر دیا، بات ہے عمران خان کا تو کام نہیں ہے، کام تو کے پی کے گورنرشپ اس نے، عمران خان تو پارٹی ہیڈ ہے، عمران خان تو اس کے کوئی قصور نہیں، قصور تو اس کا ہے، اور وہ بنیادی طور پر ان کاموں میں پڑا ہوا ہے، اسی لیے وہاں پر مسائل بنے ہوئے ہیں۔ ساری جتنی بھی وہاں پر کھڑے ہوئے لوگ جو ہے خلاف کرتے ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ اب چونکہ عمران خان کا کلاس فیلو ہے، میں عمران خان سے بھی جب پچھلے دنوں ملا تھا تو عمران خان ایک ظاہر ایک شرافت تھی ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں وہ تم کر کے اس کو بلاتے ہیں، نہیں الحق صاحب بھی اس کو تم کہ بلاتا ہے، فوزیہ قصوری صاحب بھی تم کہ بلاتی ہیں، فلاں بھی تم۔ اچھا یہ بھی بات، اب مسئلہ ذرا یہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈرشپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، رسپیکٹ ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے۔ آپ میرے اپنے دوست ہیں
वो जो मुझसे मोहब्बत करते हैं जाती वो। अच्छा औरिया साहब सॉरी टू कट यू ऑफ क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन पूछना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट होती है और जिनकी रिस्पेक्ट ना हो तो फिर मामलात हद तक इज्जत तक आ जाते हैं। एक और सूबे के वजीर आला की बात करते हैं। उन्होंने 10 अरब के बयान के मामले पर इमरान खान को हर जाने का नोटिस भेज दिया है। इस पर भी कुछ होगा या सिर्फ बात रहेगी? पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस भेजा है। जिस दिन वो अदालत में जाएंगे और अदालत नोटिस भेजेगी उस वक्त होगा सीरियस काम। ये नोटिस लोग भेजते रहते हैं। मसला सारा ये है कि कोई नहीं जाएगा। मुझे अंदाजा है कि ज़ाहिर बात है इमरान खान भी इतना पागल और बेवकूफ आदमी तो नहीं है कि वो उसको पता ना हो। अब ज़ाहिर बात है जब जाएगी बात कि वो मुझे 10 रुपए, 2 बंदे भी खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी हमको शहबाज शरीफ ने कहा था, तो केस जो खत्म। और ये केस ऐसे साबित कर लाइबल का जो केस है ये सालों लग जाए। और ये साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे साथ मौजूद रहे अमेरिका से वाया स्काइप। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाजत दीजिएगा।